अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक जिला अटक की हदूद काला चटा पहाड़ों में भी आग लगने से बड़े पैमाने पर नुकसान और आग तेजी से करीबी गांव की तरफ फैल रही है। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाइयां अमल में लाई गई। जिस तरह बड़े पैमाने पर जंगलात को जलाया जा रहा है, बड़े नुकसान का खदशा है। पुलिस थाना अहमदनगर का पतंगबाजी करने वालों और जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सर्च ऑपरेशन में मुख्तलिफ अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमात का अंदराज कर लिया। पुलिस थाना अहमदनगर के SHO गुलाम फरीद ने पतंगबाजी की खिलाफ वर्जी और जुर्म पेशा अनासर के खिलाफ शिकंजा सख्त कर लिया। गुजरांवाला से डिविजनल ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज अहमदनगर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में सारोकी जीमा के करीब पतंगबाजी करने वाले अफराद ज़िशान और हसन रजा को काबू किया। उनके कब्जे से बड़ी तादाद में पतंगे और केमिकल शुदा डोर बरामद हुई। अलावा अजीम नाके पर मौजूद शहरी से नाजायज असला भी बरामद किया। SHO गुलाम फरीद का कहना है कि कानून का एहतराम करना हर शहरी का हक है। पतंगबाजी एक खूनी खेल है जिसके खिलाफ हुकूमत ने सख्त पाबंदी आयद कर रखी है, लिहाजा जिसने भी पतंगबाजी करने का जुर्म किया उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई करके हवालात में भेजा जाएगा। लोग खुद भी इस घिनौने खेल से दूर रहें और अपने बच्चों को भी समझाएं। उनका मजीद कहना है कि अपने इलाके को अमन का गहवारा बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। उकाड़ा से सजाद हुसैन बोतला की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सतगरा पुलिस इन एक्शन। SHO सतगरा मलिक मोहम्मद अरशद का अपनी टीम सब इंस्पेक्टर रऊफ इस्माइल और गुलाम दस्तगीर राय अतर के हमरा मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। बदनामे जमाना मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 4 किलो के करीब मंशियात चर्स बरामद कर ली गई। बदनामे जमाना मंशियात फरोश अजमल वल्द सखी मोहम्मद उर्फ बखा कौम समीका खरल साकिन 10/1 R से 2200 ग्राम चर्स बरामद करके मुल्जिम के खिलाफ 9C का मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि माजिद अली वल्द आशिक हुसैन कौम खरल साकिन 10/1 R के कब्जे से 1700 ग्राम मंशियात बरामद करके 9C का मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि मोहम्मद वकास वल्द असदुल्ला कौम जट साकिन 225 ककवाना के कब्जे से 30 लीटर शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। दीपालपुर से आगाह कर रहे हैं सजाद हुसैन बोतला। नहर सवाग बसीरपुर के करीब नहर में नहाते हुए 22 साला नौजवान डूब गया। रेस्क्यू टीमों की जानिब से सर्च ऑपरेशन मुकम्मल करके नाश निकाल ली गई। दीपालपुर के नवाही इलाका बसीरपुर हवेली रोड के करीब नहर सवाग में 25 साला नौजवान नहाते हुए डूब गया। एम्बुलेंस और रेस्क्यू व्हीकल फौरी जाए हादसा पर पहुंच गई। जी बिल्कुल, दीपालपुर के नवाही इलाका बसीरपुर हवेली रोड के करीब नहर सवाग में 25 साला नौजवान नहाते हुए डूब गया। एम्बुलेंस और रेस्क्यू व्हीकल फौरी जाए हादसे पर पहुंच गई, जिन्होंने ऑपरेशन मुकम्मल करके रेस्क्यू की जानिब से डूबने वाले नौजवान की तलाश के लिए कश्ती और प्लंजर की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू टीमों ने नहर सवाग में डूबने वाले नौजवान की नाश को तलाश करके नौजवान की नाश को जरूरी कार्रवाई करने के बाद लवाहकीन के हवाले कर दिया। डूबने वाले नौजवान की शनाख्त शहजाद वल्द मोहम्मद इकबाल 25 साल तकरीबन के नाम से हुई, जो कि लाहौर का रिहायशी बताया जाता है और अपने अजीजों को मिलने आया हुआ था। रुख करते हैं नारोवाल का। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नारोवाल की कैंटीन पर मनमाने रेट पर अशिया की फरोख्त जारी। अवाम महंगे दामों अशिया लेने पर मजबूर। कैंटीन पर 100 रुपए वाला जूस 180 रुपए में फरोख्त होने लगा, जबकि फ्रूट केक भी असल कीमत से 15 रुपए महंगा फरोख्त हो रहा है। लोगों का कहना है कि हम पहले ही अपने मरीजों की वजह से परेशान हैं, ऊपर से कैंटीन वाले अपनी मर्जी के रेट लगाकर हमारी परेशानी को मजीद बढ़ा रहे हैं। आला हुकाम फिलफोर नोटिस लें और अवाम को रिलीफ फ्राहम करें। कोटली लोहारा में मगरबी की मरियम की जान को खतरा। साइला इंसाफ के लिए दर बदर जलील हो गई। DSP सदर सर्कल इंसाफ की राह में रुकावट। मरियम नदीम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उसके साबिक शोहर ने मेरे वालिदैन और मेरे बेटे को जान से मारने की गर्ज से मेरे वालिदैन के घर फायरिंग की, तो हमने रेस्क्यू 15 पर कॉल की। पुलिस मौके पर आई, खोल बरामद किए, मगर SHO और DSP मुल्जिम मलिक वाजिद से मिल गई, जो मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। मौजूदा SHO भी कुछ नहीं कर रहा क्योंकि DSP सदर सर्कल इंसाफ की राह में रुकावट है। मरियम नदीम ने IG पंजाब को मुखातिब करते हुए कहा कि उसकी जान को खतरा है, लिहाजा मुझे इंसाफ दिया जाए और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। फायरिंग हुई थी, ठीक है, कोटली लोहारा इधर मेरे साहब शोहर ने फायरिंग की थी आके, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने पुलिस 15 पे कॉल की थी, तो पुलिस आई थी, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया, ठीक है। उसके बाद ये नजम फराज साहब हैं कोटली लोहारा के SHO थे, उन्होंने भी कहा था कि मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया, वो मिले हुए थे साथ उनके। उसके बाद जो है वो नए SHO साहब आए हैं,
انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ میں آپ کو انصاف دلاؤں گا، لیکن وہ بھی ان کے ساتھ مل گیا، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا۔ تو ڈی ایس پی صاحب کے پاس 2 دفعہ میں حاضر ہوئی ہوں، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا، وہ سب ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر رہا۔ اور ادھر گوشرا میں نامعلوم افراد نے غریب کے چھپڑ کو آگ لگا دی، 8 جانور ہلاک، لاکھوں روپے کا نقصان۔ 20 لائن 98 روڈ مسجد نوری حضوری کے قریب شوکت نامی شخص کے جانوروں کے لیے بنائے گئے چھپڑ کو کسی نامعلوم افراد نے آگ لگا دی، جس سے چھپڑ کے نیچے بندھے ہوئے پالتو جانور جن میں قیمتی 2 گائے اور 6 عدد بکریاں مرغیاں جل کر ہلاک ہو گئی۔ علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ کو بجھانے کی کوشش کرتے رہے۔ ریسکیو 1122 بھی موقع پر پہنچ گئی، جنہوں نے فائر بریگیڈ سے آگ پر قابو پا لیا، جبکہ خوش قسمتی سے 2 جانور رسیاں جلنے کی وجہ سے بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے مگر شدید زخمی ہو گئے۔ متاثرہ افراد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پہلے بھی ہماری بکریاں چوری ہوئیں مگر ابھی تک ہماری سنوائی نہ ہوئی، مگر کسی نے ہمارے چھپڑ کو آگ لگا کر ہمارے جانور ہلاک کر دیے۔ متاثرہ افراد نے اعلیٰ حکام سے مدد کی اپیل کر دی۔ اور ادھر لیاقت پور تھانہ شیدانی کے حدود میں خون سفید ہو گیا، موزاں عمر وڈ گچل میں رشتہ داروں کا تشدد، متاثرہ فیملی اور اہل خانہ سراپا احتجاج، ملزم قیوم سمیت 4 ملزمان نے تشدد کیا۔ متاثرہ خاتون ملزم قیوم نے مکے مار کر میرے دانت توڑ دیے، جھگڑا بچوں کی لڑائی کی وجہ سے ہوا، خاتون زخمی حالت میں RHC میں منتقل، ڈی پی او نے واقعے کا نوٹس لے لیا، متاثرہ خاتون کو میڈیکل رپورٹ کے لیے RHC ترنڈا محمد پناہ منتقل کر دیا گیا، میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جہلم سے مرزا عبدالجبار کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز فخر پارس راجہ طارق محمود سیاسی سماجی رہنما محلہ سلیمان پارس کا پوتا وفات پا گیا ہے، جس کی فاتحہ خوانی کے لیے چوہدری ظفر اقبال MPA چوہدری منظور و دیگر دوستوں کے ساتھ وفد کی صورت میں فخر پارس راجہ طارق محمود سیاسی سماجی رہنما محلہ سلیمان پارس کے گھر آمد ہوئی، فاتحہ خوانی کی گئی۔ اس موقع پر چوہدری ظفر اقبال MPA کا کہنا ہے کہ بہت دکھ ہوا، اس غم کی گھڑی میں برابر کے شریک ہیں، موت ایک برحق ہے، ہم سب نے اس دنیا فانی سے جانا ہے۔ فخر پارس راجہ طارق محمود سیاسی سماجی رہنما محلہ سلیمان پارس اور اہل خانہ کو صبر کی تلقین کی اور مرحوم کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے کی دعا بھی کی۔ ملک وال سے اسلم جاوید کی رپورٹ کے مطابق پنجاب گروپ آف کالجز ملک وال میں طلبہ طالبات کے پری بورڈ امتحانات کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں تحریری امتحان کے ساتھ مختلف حوالہ جات سے طلبہ طالبات کی تعلیمی قابلیت کو جانچنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ مرحلہ وار اور پری بورڈ امتحانات کے بارے بات کرتے ہوئے طلبہ طالبات نے کہا کہ ہمیں بھرپور تیاری کا موقع ملتا ہے اور بورڈ امتحانات میں امتیازی نمبروں سے کامیابی حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ کالج انتظامیہ نے دوران تعلیم تربیت کا بھی خاص اہتمام کیا اور نصابی غیر نصابی سرگرمیوں پر خاص توجہ دی۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈائریکٹرز پرنسپل کا کہنا ہے کہ طلبہ ہمارا سرمایہ ہیں، تعلیمی سال کے دوران ان کی کامیابی ہمارے لیے اہم ہے، اس کے ساتھ ان کی عملی زندگی میں کامیابی کے لیے بھی کیریئر کونسلنگ کا اہتمام کیا گیا۔ طلبہ مختلف شعبہ زندگی میں شاندار کامیابیاں حاصل کر کے نہ صرف اپنے والدین بلکہ ادارہ اور ملک پاکستان کا نام بھی روشن کریں گے۔ بھان سعید آباد سے راجہ پمر کی رپورٹ کے مطابق PS خداباد کی حدود سمتیانی میں جنونی شخص کی جانب سے قرآن شریف کو شہید کر کے بے حرمتی کرنے کے خلاف دیہاتیوں اور مسجدوں کے پیش اماموں کی جانب سے پریس کلب بھان سعید آباد پہنچ کر احتجاج کیا۔ سائیں اللہ بخش نالو مجھو ماں شہید آتا درویش درگاہ جو فقیر آیا۔ اساں گوٹھ میں ایک امب نالے سرپسند موالی آ جیکو ہر روز ہفتے میں 2-3 چکر قرآن پاک کھنی شہید تو کرے شہید کرے گٹن نالن میں ان کے کئی دفعہ ورتو بھی ان کا پو سگوا مڑوا قرآن شریف اچھلائے پو بھجی تو ونے 3 ڈی اگے بھی ان قرآن پاک شہید کیا تھا کھنی ویا گلاف چند جے مسجد جے چند پٹن تے مسجد گٹر میں ان قرآن شریف گلاف ودان قرآن پاک جا گلاف درگاہ جا باقی گلاف کھڑی غائب تھی ویا قرآن خبر نہ کॾे کھڑی وयो باقی اس گلاف اساں اञا بھی ثبوت آहिनि जेको हिन क़ुर पाक शहीद कयो उन जा चंद वर्क भी असां हथ कया आहिनि उहे बि असां वटि सबूत आहिनि। सो असानी करे इन शिरपसंद खे गिरफ़्तार करे कड़ी में कड़ी सज़ा ॾिनी वञे। असांजे क़ुर पाक जी बेहुमती थो करे 15-20 क़ुर पाक शहीद करे चुको आहे। سمندری میں اسسٹنٹ کمشنر فیصل سلطان کی ہدایت پر انجمن تاشران سمندری کے زیر اہتمام گھنٹہ گھر چوک میں ہیٹ سٹروک کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ سمندری گھنٹہ گھر چوک میں ایمرجنسی ہیٹ سٹروک کیمپ لگانے کا مقصد شہریوں کو مفت طبی سہولیات اور اورل ری ہائیڈریشن سولوشن فراہم کرنا ہے۔ ہیٹ سٹروک کیمپ 1 ہفتے تک قائم رہے گا۔
ہٹ سٹروک کیمپ گھنٹہ گھر چوک میں محکمہ صحت کی ٹیم صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک ڈیوٹی سر انجام دے گی، جس کا افتتاح مرکزی انجمن تاجران کے صدر شبیر احمد مہالمی نے کیا۔ اس موقع پر قمر محمود، محمد ملک شفیق اور اسد عباس نے شرکت کی۔ خبر ہے بہاول نگر سے۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم نے کہا کہ پولیو کا خاتمہ ہمارا عزم ہے۔ والدین اپنے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے پولیو سے بچاؤ کی حفاظتی ویکسین پلوائیں اور 23 مئی سے 27 مئی کے دوران انسداد پولیو مہم کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ یہ بات انہوں نے ڈی سی آفس کے کمیٹی روم میں پولیو مہم کے سلسلے میں انتظامات کا جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عبدالجبار گجر، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سلیم اکبر لغاری، محکمہ صحت کے افسران، WHO کے نمائندہ اور دیگر محکموں کے افسران موجود تھے۔ واضح رہے کہ 23 مئی سے 25 مئی کے دوران 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں گی، جبکہ کیچ اپ ایکٹیویٹی 26 اور 27 مئی تک کی جائے گی۔ انسداد پولیو مہم کے دوران ضلع بھر میں 5 سال تک کی عمر کے 5,20,180 بچوں کو پولیو کی حفاظتی ویکسین اور وٹامن ای کی حفاظتی اضافی خوراک دی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے مجموعی طور پر ضلع بھر میں 2035 ٹیمیں فرائض سر انجام دیں گی، جن میں 126 فکس، 1828 موبائل اور 81 ٹرانسفر ٹیمیں شامل ہیں۔ حاجی پور میں پیاسے کسانوں کی طرف سے برانچ کا گیٹ توڑنے پر SDO محکمہ انہار حاجی پور کی مدعیت میں درج ہونے والے مقدمے میں نامزد 23 کسانوں کو لاٹھی چارج کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ ملک راجہ مختار ہوڈا کی رپورٹ کے مطابق سخت سیکیورٹی میں عدالت پیش کیا گیا۔ آج ضمانت منظور ہونے کا امکان ہے۔ حاجی پور اور گرد و نواح میں داچل کینال کی بندش سے عوام پانی کی بوند بوند کو ترس رہے تھے۔ کسان بورڈ اور انجمن کاشتکاران کے رہنماؤں نے احتجاج کیا تو داچل کینال میں پانی چھوڑا گیا۔ SDO محکمہ انہار حاجی پور آصف عزیز کی غنڈہ گردی کی وجہ سے حاجی برانچ کو بند کر دیا گیا، جس پر پیاسے کسانوں نے حاجی برانچ کا گیٹ اٹھا لیا، جس پر SDO انہار نے تھانہ حاجی پور میں درجنوں کسانوں پر مقدمہ درج کر دیا۔ گزشتہ دنوں کسانوں نے مقدمہ درج ہونے پر تھانہ حاجی پور کے باہر پرامن مظاہرہ کیا اور من گھڑت مقدمہ خارج کرنے کا مطالبہ کیا۔ پیوستہ رات تمام کسان حاجی برانچ پر موجود تھے کہ حاجی پور پولیس اور دیگر تھانوں کی پولیس نے ان نہتے کسانوں پر لاٹھی چارج کر دیا، جس میں اکثر کسان عمر رسیدہ تھے، انہیں پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا۔ ملاقات پر پابندی عائد کر دی گئی۔ 23 سے زائد کسانوں، جن میں غلام حیدر خان ہنبی، جام اسماعیل بڑھا، ملک بشیر احمد، ملک ظریف دیگر بھی شامل ہیں، انہیں دہشت گردی کی طرح دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا کر سخت سیکیورٹی انتظامات میں عدالت پیش کیا گیا۔ ایک اور خبر ہے ملک وال سے۔ اسلم جاوید کی رپورٹ کے مطابق موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے مسافر بس الٹ گئی، 3 مسافر جام بحق، 31 زخمی ہو گئے۔ گاڑی نمبر M1675 ملتان سے میرپور آزاد کشمیر جا رہی تھی، تیز رفتار کی باعث چیمہ چوک کے قریب الٹ گئی۔ مسافر بس میں 100 سے زیادہ مسافر سوار تھے، بس کی چھت پر بھی مسافر سوار تھے۔ حادثہ موٹر سائیکل کو بچاتے ہوئے پیش آیا، زخمیوں کو DHQ ہسپتال منتقل کر دیا۔ رخ کرتے ہیں سیالکوٹ کا، جہاں 14 مئی کے جلسے میں انتظامیہ کے عدم تعاون اور عمران خان کی سیکیورٹی کا انتظام نہ کرنے کا معاملے پر عثمان ڈار نے DCO اور DPO سیالکوٹ کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ سیالکوٹ میں عثمان ڈار کا چیف سیکرٹری پنجاب کو خط لکھ کے جلسے کے دوران انتظامیہ کے غیر ذمہ دارانہ رویے پر فوری طور پر کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر عمران قریشی نے زبانی طور پر جلسے کی انتظامات کا کہا۔ ڈپٹی کمشنر نے خود جلسہ گاہ کا دورہ کیا اور انتظامات کرنے کا کہا، جبکہ ٹریفک روانی سمیت VVIP موومنٹ کا پلان بھی فائنل کیا گیا، جس کے جلسے کے روز ڈپٹی کمشنر نے دفتر بلا کر کہا کہ یہاں جلسہ نہیں کر سکتے، جبکہ جس جگہ پر جلسہ ہونا تھا وہ ماضی میں کرکٹ، فٹ بال میچز سمیت شادیوں کے لیے استعمال ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر نے جلسے کی اجازت دے کر اچانک انکار کیا اور صبح 3 بجے پولیس فورس بلا کر ماڈل ٹاؤن جیسا سانحہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ کارکنان پر تشدد اور گرفتار بھی کی گئے۔ عثمان ڈار کا کہنا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کے خلاف فوری قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ رخ کرتے ہیں نارووال کا۔ حافظ عباس کی رپورٹ کے مطابق نارووال ریسکیو 1112 نے ڈسٹرکٹ گیریزن پر فرضی مشقوں کا انعقاد کیا۔ تقریب میں مہمان خصوصی ADCR جویریہ مقبول کی خصوصی شرکت ہوئی۔ DEO انجینئر عدنان نواز کا اظہار تشکر، نارووال بانی ڈائریکٹر جنرل پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر رضوان نصیر کی ہدایت اور ڈپٹی کمشنر نارووال صبا عسکر کی زیر نگرانی ریسکیو نے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر عدنان نواز کی سربراہی میں جسٹر گیریزن دریائے راوی کے کنارے سیلاب سے بچاؤ کی فرضی مشقوں کا انعقاد کیا۔ تقریب میں DCR جویریہ مقبول، DO ہیلتھ ڈاکٹر محمد طارق، DO ایجوکیشن محمد اقبال، COMC ریحان سلیم، DI
او احسان الحق DDO ہیلتھ ڈاکٹر محمد عرفان نے شرکت کی۔ اس موقع پر ADCR جویریہ مقبول نے کہا کہ ان مشقوں کا مقصد ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریوں کو چیک کرنا ہے۔ کہا کہ مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی کہ ریسکیو کی تیاری کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بالکل مکمل ہے۔ DEO انجینئر عدنان نواز نے کہا کہ ان فرضی مشقوں کا مقصد ریسکیورز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو پرکھنے کے ساتھ ساتھ آلات کو چیک کرنا ہے، ان کے کام کرنے کی صلاحیت کتنی ہے تاکہ ممکنہ سیلاب سے بچاؤ کے لیے بہترین اقدامات کیے جا سکیں۔ اور ادھر کاموں کی میں رکشہ گندے نالے میں جا گرا۔ محمد نوید گورایا کی رپورٹ کے مطابق کاموں کی دیوان روڈ رکشہ گندے نالے میں گر گیا۔ رکشہ ڈرائیور کو چکر آنے کی وجہ سے بے قابو ہو کر گندے نالے میں گرا، جس کے باعث ڈرائیور کو شدید چوٹیں آئیں۔ ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر رکشہ ڈرائیور کو فرسٹ ایڈ دے کر سول ہسپتال کاموں کی منتقل کر دیا۔ خبر ہے خیرپور میرٹھ سے۔ آن نیوز کے ڈسٹرکٹ بیورو چیف سید ظہیر محمد شاہ کو اغوا کرنے کی کوشش۔ سید ظہیر محمد شاہ اپنے گھر سے والد کے ساتھ نکل رہے تھے بائک پر کہ اچانک حملہ ہو گیا۔ حملہ آور اپنی بائک پر آئے اور سید ظہیر شاہ کو زور زبردستی سے اغوا کرنے کی کوشش کی، جس میں سید ظہیر شاہ اور ان کے والد سید نور محمد شاہ کے ساتھ ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ ہاتھا پائی کے دوران پڑوسی نکل آئے اور جس کی وجہ سے اغوا کرنے والوں نے بھاگنے کی کوشش کی۔ اس ٹائم سید ظہیر محمد شاہ اور سید نور محمد شاہ اپنے گھر بھاگ کر تحفظ لیا۔ اغوا کرنے والے لوگ گھر تک پہنچ گئے۔ اسی دوران سید ظہیر محمد شاہ اپنے گھر کی چھت سے ویڈیو بنا لی۔ پھر پڑوسیوں نے 15 پر کال کر کے انفارم کیا کہ ہمارے پڑوس میں دہشت گرد آ گئے، آپ جلدی پولیس بھیجیں۔ اغوا کرنے والے پولیس کا سنتے ہی بھاگ گئے۔ ہم IG سندھ DIG سکھر طارق عباس قریشی اور SP خیرپور ظفر اقبال ملک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اغواکاروں کو فی الفور گرفتار کیا جائے اور ہمارے اون نیوز کے ڈسٹرکٹ بیورو چیف سید ظہیر محمد شاہ اور ان کے والد سید نور محمد شاہ کو انصاف فراہم کیا جائے۔ رخ کرتے ہیں مری کا۔ مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول مری پر دیو قامت درخت گر گیا۔ بلڈنگ کا ایک حصہ تباہ ہو گیا۔ کیل کا درخت امتحانی مرکز پر گرا، جس سے حال تباہ ہو گیا۔ گرلز اسکول کی طلبہ مرکز سے کچھ دیر قبل جا چکے تھے۔ اسی حال میں گرلز کے امتحان ہوتے ہیں۔ سیکنڈ ٹائم بھی میٹرک کے پیپر ہو رہے تھے، لیکن چھٹی ہونے کے باعث کسی بڑے سانحے سے محفوظ رہے۔ درخت گرنے سے بجلی کی تاریں بھی ٹوٹ پھوٹ گئیں۔ درخت کاٹنے کے لیے محکمہ جنگلات کا کوئی بھی اہلکار یا آفیسر موجود نہیں، نہ ہی وہاں پر پہنچ سکا۔ بجلی کی تاریں جوڑنے کے لیے وابٹا کی لائن مین اور پوری ٹیم تاریں جوڑنے میں مصروف ہیں۔ بلڈنگ ہال کا اسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ درخت اسکول کے ہال میں پڑا ہے۔ اسکول میں چھٹی ہونے کے بعد درخت گرا، بچیاں محفوظ رہیں۔ CO عاصم کاشف CO ایجوکیشن موقع پر پہنچ گئے، تاہم محکمہ ایجوکیشن نے کہا کہ جلد اسکول کے ارد گرد سے درختوں کے حوالے سے انتظامیہ کو آگاہ کریں کہ مناسب اقدامات کیے جائیں تاکہ دوبارہ ایسا واقعہ رونما نہ ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔